बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के जरगे में हमारे साथ हैं मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, कई किताबों के मुसन्निफ़ और मोटिवेशनल स्पीकर जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब, और उनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करेंगे। शाह साहब, पहले तो ये बताइए, एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, इससे क्या मुराद है? अच्छा साफ़ी साहब, देखें, दुनिया में जो इल्म है वो एक ख़ास ज़माने के बाद उसकी जो स्पीड है मल्टीप्लाई होने की, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई है। इल्म बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में आ रहा है, और बिलखसूस जो नफ्सियात है, साइकोलॉजी है, उसका जो जदीद इल्म है, पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो सारा नॉलेज है, उस पर रिसर्च करने वालों ने इसे इतना पब्लिक कर दिया है और इतना आसान फहम बना दिया है कि वो पढ़ने वाले, सीखने वाले, समझने वाले, सोचने वाले लोगों की ज़िंदगियों को आसान बना देता है। और दुनिया में एक बड़ा कमाल का एक साइंटिस्ट गुजरा है जी, 2012 में उनकी डेथ हो गई, डेविड हॉकिंस। डेविड हॉकिंस की बेसिकली फोर्स वर्सेस पावर एक किताब बड़ी फेमस है, और उस किताब में एक थ्योरी का तज़किरा वो करते हैं, जिस थ्योरी को बनाने के लिए उन्होंने तकरीबन 2.5 लाख लोगों का एक, कह लीजिए, टेस्ट किया और अपनी मुकम्मल रिसर्च उसके बाद पब्लिक की, और दुनिया को हैरान कर दिया कि जो इंसान है, ये जो हमें कई लोग खुश हैं वो अक्सर खुशी नज़र आते हैं, फिर गमगीन कहीं होते हैं तो अक्सर गमगीन ही नज़र आने लग पड़ते हैं। आप देखिए, कुछ रवैये, कुछ मिजाज, कुछ ज़हनी हालतें हमारी पहचान बन जाती हैं। इसी तरह अगर हम किसी को भी याद करते हैं तो जिसको हम याद करते हैं फ़ौरन हमारे जहन में उसका एक तासुर बनता है और ख़्याल आता है कि ये बंदा एक नाखुश इंसान है, ये बंदा जेलस इंसान है, ये बंदा जो है जी ये एक बड़ा मंतकी सा बंदा है, ये बंदा बड़ा जी सेल्फलेस इंसान है, ये बंदा बड़ा दरवेश है, ये बंदा बड़ा नेक है, ये बंदा बज़ाहिर नेक है, अंदर से नेक नहीं है। ये इंप्रेशन हमारे जहन में मुख्तलिफ लोगों के बने होते हैं। तो डेविड हॉकिंस ने अपनी रिसर्च मुकम्मल करके बताया कि जो इंसान का शऊर है, कॉन्शियस है, इसकी भी हालतें हैं, और इसकी हालतें जो हैं वो टोटल 17 हैं। वो जो 17 हालतें हैं उनकी सारी तफसील इसने पब्लिक कर दी, और बड़ी आसान ज़ुबान में इसको पब्लिक में कह लीजिए बताया गया। यूट्यूब पे, गूगल पे, मुख्तलिफ़ किताबों में इसका तज़किरा है। और ये हमें अपने आप को समझने, अपनी सिचुएशन को, अपनी कौम को समझने, और जिस हालत में हम हैं उस हालत से बेहतर हालत में जाने के लिए एक मैप मिल जाता है, ट्रैक मिल जाता है। इसलिए इसको मैप ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये 17 हालतें बिल्कुल साफ़ी साहब उसी तरह जिस तरह पानी की 3 हालतें हैं, वो बर्फ़ की हालत में, मुंजमद हालत में पड़ा होता है, वो लिक्विड हालत में होता है, पीने के काबिल होता है, वो वेपोरेट होता है तो बुखारात यानी गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। 3 हालतों में इंसान का जो कॉन्शियस है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो 17 हालतों में है, और वो 17 हालतें आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बताएंगे। उनसे निपटना, उनको बेहतर हालत में लेके आना, फिर कौम की जो इस वक्त हालत है उसको समझना, फिर दुनिया की इस वक्त ग्लोब की हालत है उसका तज़किरा भी डेविड हॉकिंस ने किया कि उस किस ग्रेड पे ले सकते हैं दुनिया की हालत को, और किस हालत पे दुनिया को होना चाहिए। ये सारी की सारी डिस्कशन जो है वो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में आती है। ये कौमों के मामले में किस तरह असरअंदाज होती हैं? सर देखें, कौमों का एक, हम सारे जो इनफरादी तौर पे देखें तो हमारी ज़हनी हालतें हैं, कईयों की बेहतर हालत होगी, कईयों की बेहतर हालत नहीं होगी, लेकिन कलेक्टिव जब मैयर किया जाता है तो 22-25 करोड़ जो आवाम है, इनका अगर एवरेज निकाला जाए तो वो को बहुत बेहतर कॉन्शियस का लेवल नहीं बनता। दुनिया का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसने कहा कि दुनिया, क्योंकि जंगें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और दुनिया में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वक्त दुनिया का जो कॉन्शियस लेवल है वो 270 है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान, दुनिया का ओवरऑल कॉन्शियस लेवल 270 बताया जा रहा है, पाकिस्तान का कॉन्शियस लेवल इससे कम है। और उसको मैं नरेट करता हूँ कि वो जो 270 की हालत में, जो वो कहता है कि 270 की हालत में वो एक न्यूट्रलिटी होती है, करेज और विलनेस के पास पास आप होते हैं, आप में विलिंगनेस भी थोड़ी सी पाई जाती है। हम उससे नीचे हैं, हम में कहीं आपको नज़र आएगा एंगर, कहीं पर फियर नज़र आएगा, हमें कहीं ग्रीफ नज़र आएगा, हमें एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आएगी। सबसे बढ़ के हम जितना डिवाइड हुए हैं और हम में जो अदम बर्दाश्त है, वो बताती है कि हमारा जो कॉन्शियस लेवल है, जिस तरह इंसानों का, एक फ़र्द का निकाला जा सकता है, कौमों का भी निकाला जा सकता है, ज़्यादातर लोगों के अंदर ये जो ज़हनी हालत आपको मिलेगी वो यही हालतें मिलेंगी। शेम की हालत मिलेगी, गिल्ट की हालत मिलेगी, एक एपैथी की हालत मिलेगी, ग्रीफ की हालत, फियर की, डिज़ायर होगी कुछ करने की लेकिन करेंगे नहीं, अमल नहीं पाया जाएगा, एंगर है,
فخر ہوگا لیکن پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو خوفناک چیز وہ دیکھی جاتی ہے, نیوٹرل ہیں وہ بڑی چیزوں میں کہتے ہیں جی کوئی نہیں, ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے دیکھی جائے گی, یا تو شدید ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے یا بالکل ہی پرواہ چھوڑ دیں گے. تو یہ جو سارے مزاج اور رویے ہیں وہ ہماری قوم کے یہ سارے رویے بتاتے ہیں کہ ہمارا جو میپ آف کانشیس کے مطابق کانشیس لیول ہے وہ 200-250 سے زیادہ کا نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ سر دیکھیں اس کی وجہ, اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں جی. اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ سٹیبلٹی کا نہ ہونا ہے, کیونکہ دراصل جو ملک ہے وہ ایک پولیٹکس کے سسٹم سے چلتا ہے. ایک پولیٹکس ہے, پھر ایک نظام بنتا ہے جس سے گورن ہوتا ہے سسٹم, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے ہماری. میں آپ کو بتاؤں کہ اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو میں نریٹ کروں اگر, تو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں طلاق اور خلا کی انتہا ہو گئی ہے. جو انسانی کہہ لیجئے اس کی کہہ لیجئے اسٹرینتھ ہے, پوٹینشل ہے, اس کا ایک بہت بڑا امتحان جو ہے وہ رشتے ہوتے ہیں. یعنی انسان دراصل کیا ہے, وہ رشتے میں جیسے کسی آتا ہے تو پتہ لگتا ہے, دوستی میں پتہ لگتا ہے کہ کسی کا اصل چہرہ کیا ہے, شادی کے بندھن میں پتہ لگتا ہے کسی شخص کا اصل چہرہ کیا ہے, اگر پارٹنرشپ کی جائے تو پھر پتہ لگتا ہے اس کا اصل چہرہ کیا ہے. تو ہماری سوسائٹی بڑی تیزی کے ساتھ جس طرح کے کانشیس لیول کو فیس کر رہی ہے, جس فرسٹریشن کو فیس کر رہی ہے, جس شدت کو فیس کر رہی ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے رشتے بھی خراب ہونے لگ پڑے, ہماری پارٹنرشپس خراب ہونے لگ پڑی ہیں. اور یہ بڑھتا ہوا جو ایک فیکٹر ہے انسرٹینٹی کا, انسیکیورٹی کا, اس کے ساتھ دوسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ شعور کی کمی ہے. ہم لوگ ایز نیشن بڑے کھلے لفظوں میں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ رو رہے ہیں کہ تقریباً 26 ملین بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو اسکولوں میں جا چکے ہیں انہوں نے بھی کوئی چاند پہ نہیں پہنچ گئے, ان کا بھی آپ حالت دیکھ لیجئے. آپ اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کی سکلز کی حالت دیکھ لیجئے. آپ اپنے پی ایچ ڈی اور ایم فل لوگوں کے کریٹیوٹی کا لیول ذرا چیک کر لیجئے. دنیا میں اس وقت ذہانت کو ماپنے کا جو پرانا ٹول تھا جس کو آئی کیو کہتے تھے, جس کو دنیا جمپ کر کے 1991 میں ای کیو پہ چلی گئی کہ ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے. پھر وقت گزرا تو انہوں نے پتہ لگا کہ نہیں, صرف ای کیو نہیں ہوتا, سی کیو ہوتا ہے, کریٹیوٹی کوشنٹ ہوتا ہے. یعنی دنیا میں اصل میں ذہین وہ ہوتا ہے جو اپنے پرابلمز کو کریٹیو وے میں حل کرتا ہے اور نئے نئے رستے بناتا ہے, اور اپنی زندگی میں کوئی مشین ایجاد کرے نہ کرے اپنے مسئلوں کے حل ضرور وہ ایجاد کر لیتا ہے. سی کیو کا کنسیپٹ آیا, دنیا اس سے بڑھ کے اس وقت صافی صاحب اے کیو پہ چلی گئی ہے, ایڈورسٹی کوشنٹ, کہ کوئی بھی شخص اور کوئی بھی قوم بدترین حالات میں سروائیو کیسے کرتی ہے. اگر دنیا میں کبھی برا وقت کسی ملک جرمنی پہ آیا تو انہوں نے ایک سمپل ایک کہہ لیجئے پوٹیٹو کھا کے جی کے دکھا دیا کہ قوم جو ہے وہ اس طرح بھی سروائیو کر سکتی ہے. دنیا میں مشکل وقت جو ہے, تاریخ اسلام پڑھیے تو جب غزوہ خندق ہے, پتھر باندھ کے خندق کھودی جا رہی تھی, لیکن مورال جو تھے, جو کانشیس لیول تھا وہ اتنا ہائی تھا کہ بھوک پیاس اور طرح طرح کے چیلنج, کئی طرح کے فیئر اور تھریٹس ہونے کے باوجود بھی ہمیں فتح مل گئی. تو جو ہماری قوم کی حالت ہے اس میں انسرٹینٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا, پھر ایجوکیشن, شعور کا فقدان, پھر سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو صافی صاحب بتاؤں کہ ہم جو اصل ایشوز ہیں جو قوم کے پاس آبجیکٹیوز ہونے چاہیے, ہمارے پاس وہ ایشوز نہیں ہیں, نان ایشوز ہمارے ایشوز ہیں. ہماری قوم خراب ہو چکی ہے اور وہ کرپٹ ہونے کے بعد امید لگا رہی ہے ہمیں حکمران ٹھیک مل جائیں. ہر بندہ خود خراب ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارا حکمران اوپر سے لوگ ٹھیک ہو جائیں. لوگ اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو رہے, اور لوگوں کو انتہائی سطحی میٹیریلسٹک گولز ہیں. آپ کی جیلوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے جتنے قیدی ہیں. آپ کی سوسائٹی میں کرائم جو ہے, پولیس سسٹم سب چیزیں بڑھنے کے باوجود, سسٹم کے اپ گریڈ ہونے کے باوجود, بجٹس بہتر ہونے کے باوجود کرائم بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ تعلیم دے رہے ہیں, جو آپ شعور دے رہے ہیں, اور جو آپ سٹیبلٹی ایک نہیں دے پا رہے, جو ایک سرٹنٹی پیدا کرنی چاہیے, سازگار ماحول جس میں ہر شخص کو یقین ہو کہ میرا اگر آج ہے تو میرا ایک کل بھی ہے, جب یہ نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کے چیلنج آپ کو کامن نظر آئیں گے. اچھا, میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یا ہماری سیاست کی وجہ سے معلومات بڑھ گئی ہیں, تو اس کے تناظر میں تو ہمارا
جو شعور ہے وہ بڑھنا چاہیے، لیکن وہ نگیٹیوٹی کو بڑھا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ پروپیگنڈا وار ہے. میں صافی صاحب اگر یاد کرواؤں تو یہ جو ایک پروپیگنڈا وار ہے اور سائبر وار ہے، یہ ٹرم پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے آپ میں اور ہم میڈیا سے جڑے لوگ مختلف اداروں میں ان چیزوں کو پڑھتے سنتے بولتے پڑھاتے رہے. ایون کہ ہماری جو ڈیفنس یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی جا کے ہم کورسز کرتے رہے کہ جی یہ پروپیگنڈا وار کیا ہوتی ہے اور سائبر وار کیا ہوتی ہے اور انفارمیشن کی جنگ جو ہے وہ کیسے لڑی جاتی ہے. پریکٹیکلی وہ جنگ ہو چکی ہے اور آپ برے طریقے سے اس جنگ کا شکار ہوئے. عملی طور پہ آپ دیکھیے پچھلے کچھ سالوں میں جتنا جھوٹ پھیلایا گیا ہے اور جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، پھیلایا بتایا بڑھا کے اس کو میگنیفائی کر کے اس طرح بتایا جاتا ہے کہ لٹ کے مر گئے. سوسائٹی میں خیر کی خبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی ڈیلیور کر رہا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں صبح میں صافی صاحب آج ایک آفیسرز کے ساتھ ایک سیشن کر رہا تھا کسی جگہ، اور وہاں ایک آفیسر نے میری بات کو سیکنڈ کیا کہ ہمارے معاشرے میں کتاب پڑھنے والے کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یار یہ کتابی ہے، یہ کتابی باتیں کر رہا ہے. یعنی کتاب پڑھنا، جو کہ آپ دیکھیں اس وقت کے بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہفتے میں کتاب ختم کرتا ہے. اس وقت کا جو دنیا کے لیجنڈز ہیں سارے کے سارے، جو دنیا کی سوچنے کے انداز کو بدل رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے، وہ مہینے میں 3 4 کتابیں ختم کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جانتے بھی کچھ نہیں ہیں، اور جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہم تک پہنچایا گیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، جو کہ بالکل سچ نہیں ہے، ہم اس پہ منوان یقین کرتے ہیں اور اس جھوٹ کو پھیلانا ثواب سمجھ کے پھیلاتے ہیں اور بڑا اطمینان محسوس کرتے ہیں اس گناہ کو کرنے کے بعد کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے، کسی جہاد میں حصہ شامل کر دیا. حالانکہ وہ ایک فساد اور دراصل فساد کے ساتھ ساتھ ایک تباہی ہے جس میں ہم نے اپنا حصہ شامل کیا ہوتا ہے. تو ان حالات میں ایک عام آدمی اپنا شعور کیسے بلند کر سکتا ہے؟ دیکھیں صافی صاحب، اس میں نا جو 2 ٹرمز بڑی کمال کی دنیا میں آئی ہیں. ایک ٹرم ہے سیلف مینجمنٹ کی اور ایک ہے کرائسس مینجمنٹ کی. اب یہ سیلف مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی جو آپ کا شعور ہے، آپ کی انفارمیشن، آپ کا نالج، آپ کی زندگی، یہ آپ کی اپنی ہے. اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کتاب بھی پڑھیے، آپ تحقیق کا ایک جذبہ بھی رکھیے. آپ یہ مت بھولیے کہ جو دین اسلام ہے وہ سیکھنے کو صرف ڈگری تک محدود نہیں کرتا، وہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھنے کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. ہر امتی پہ یہ لازمی ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اور علم جو ہے وہ کوئی رٹے کا علم نہیں ہے. علم جو ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدھا علم ہے وہ سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارے پاس، میرا خیال ہے کہ جواب کا مسئلہ نہیں، ہمارے پاس رائٹ کویشچنز ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ کویشچنز ہیں جن کے آنسر سے ہمیں فرق کوئی نہیں پڑنا. ہم ایز اے فرد واحد سننے والے اگر صرف جائز سوال اٹھانا شروع کریں، اور سوال سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں. پہلا سوال تو یہ پوچھیں کہ وہ کام جو مجھے کرنا چاہیے کیا میں وہ کام کر رہا ہوں. دوسری بات، جس شعبے میں موجود ہوں کیا میں اس شعبے میں اپ گریڈ خود کو کر رہا ہوں، میں اپنی سکلز کو بہتر بنا رہا ہوں. کیا میں وہ کنویں کا مینڈک تو نہیں بنا ہوا کہ دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور میں وہیں پر ہی موجود ہوں. تیسری بات، تیسرا سوال، کیا میں اپنے حصے کا کوئی کنٹریبیوشن میرے سے ہو رہا ہے، کوئی ایسا کام جس کا مجھے معاوضہ نہ ملے، مجھے صلہ نہ ملے، لیکن میں کوئی پے بیک کر سکوں. تو یہ 3 بڑے بنیادی سوال ہیں جو خود سے شروع ہوتے ہیں. پھر چوتھا سوال آ جاتا ہے کہ میرے ویک ایریاز کون سے ہیں. مجھے اگر خود پہ کام کرنا ہے تو میں ریفلیکٹ کر کے اپنی لائف کو دیکھوں، اپنی زندگی کے نتائج کو دیکھوں، اپنے آپ کو پرکھوں، اپنے آپ کو ٹٹولوں، جانوں اور دیکھوں کہ میرے میں کیا کمی ہے، مجھے کہاں پر کام کرنا چاہیے اپنی ذات پہ. تو جب یہ کام ایک شروع ہوتا ہے فرد واحد کی شکل میں، اس طرح کے گولز بنتے ہیں تو قومیں خود ہی سر ترقی کر جاتی ہیں. آپ کو لوگوں کے ہاتھوں میں پھر کتابیں نظر آتی ہیں. پھر آپ ایئرپورٹس پہ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو کامن آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں. لوگ اگر موبائل کھول کے بیٹھے ہیں تو اس پہ بھی وہ آپ دیکھیں گے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، بڑی دنیا، وہ کتاب سکرول کر رہی ہوتی ہے. ڈیجیٹل بکس آ چکی ہیں، کانوں پہ اگر ٹوٹیاں لگائی ہوتی ہیں تو وہ کتابیں سن رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ کیونکہ شعور نہیں ہے، یا تو پولیٹیکل کانٹینٹ ایسا پروڈیوس ہو رہا ہے جو کہ سچا نہیں ہے، اور یا پھر ہمیں کہہ لیجئے اس طرح کی کنٹروورسیز دے دی جاتی ہیں
اور ایک میں معافی کے ساتھ یہ ورڈ کہوں گا کچرا کانٹینٹ دے دیا جاتا ہے جس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. وہ انٹرٹینمنٹ ہے اور ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جس سے آپ کا وقت بھی برباد ہوتا ہے اور آپ کا خیال بھی پراگندہ ہوتا ہے اور آپ کو زندگی میں کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا. میں سننے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کسی کو بھی فالو کر رہے ہیں, آپ ٹی وی چینل پہ کسی ایک پروگرام کو فالو کر رہے ہیں, آپ کسی کالم نگار کو پچھلے کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ کسی کو بھی کسی یوٹیوبر کو سن رہے ہیں, آپ ذرا کسی دن بیٹھ کے اپنا احتساب کیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ 2 سال 5 سال فالو کرنے کے بعد مجھے کیا ملا. اگر ان 5 سالوں میں آپ کو نا امیدی ملی ہے تو اس کا تو ایک کام تھا, ڈالر کما رہا تھا, لیکن آپ کا اس نے بیڑا غرق کر دیا. اگر ان 5 سالوں میں آپ کو فالو کرتے کرتے آپ نشئی ہو گئے ہیں بری خبروں کے, آپ نشئی ہو گئے ہیں, آپ کو ایڈکشن فیل ہونے لگ پڑتی, کریونگ ہوتی ہے کہ کوئی بری خبر ملے اور کوئی بری اطلاع ملے, تو پھر آپ بیمار ہو چکے ہیں, آپ کو عادت پڑ چکی ہے برا سننے کی, برا سوچنے کی, برا کہنے کی. اگر آپ ان 5 سالوں میں آپ کا نالج نہیں بڑھا, انفارمیشن نہیں بڑھی, تو آپ کا گھاٹا ہو چکا ہے. کسی کو تو ڈالر مل گئے ہیں, آپ کا نقصان ہو گیا. ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو قاسم علی شاہ کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں موٹیویشنل اسپیکر جناب سید قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب, یہ کچھ لوگ بہت زیادہ نا امید اور منفی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں, تو یہ کیا ان کے دماغ کا کوئی بایولوجیکل یا نفسیاتی تعلق بھی اس سے ہے یا کہ نہیں, یہ اس سے ماورا کوئی عمل ہے؟ اچھا دیکھیں سر, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پوری فیلڈ ہے سیکیٹری کی جس پہ کوئی بہتر سیکیٹرسٹ ہی بہتر اس کا جواب دے سکتا ہے. لیکن جو عام ذہنی حالتیں ہیں وہ کچھ مثبت حالتیں ہیں, کچھ منفی حالتیں ہیں. میں چاہوں گا ان کا تذکرہ میں ایک دفعہ پھر سے کر دوں, کیونکہ جو کانشیس لیول ہے اس میں جو سب سے نیچے لیول ہے وہ 20 کا لیول ہے. یہ بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے فریکوینسی ہوتی ہے. 20 کے لیول پہ شیم پڑی ہوئی ہے. شیم جو ہے, جب بھی کوئی بندہ اپنی اندر شرم میں رہتا ہے, گلٹ میں رہتا ہے, شرمندہ رہتا ہے, ہر وقت ڈسٹرب, اپنی اندر ایک جنگ چلتی رہتی ہے. 20 کے لیول انتہائی ونریبل حالت. اس حالت کے قریب اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے. اس کے بعد جو حالت ہے جی وہ گلٹ کی حالت ہے, اور اس کے بعد گلٹ کی جو حالت ہے وہ 30 لیول پہ ہے جی. اس سے جو اوپر ہے وہ ایپیتھی ہے جی. ایپیتھی کا جو لیول ہے وہ 50 کا لیول ہے جی. اور اس کے بعد جو لیول ہے وہ فیئر کا لیول ہے جی 100, ڈیزائر کا 125 ہے, اینگر کا جو ہے جی 150 ہے, پرائیڈ کا 175 ہے, کرج یعنی جرت جسے کہتے ہیں اس کا لیول 200 ہے. اس کے بعد نیوٹرلٹی آ جاتی ہے 250 پہ. یہاں سے جو ہے نا جی پازیٹیو ہونی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی آپ نیگیٹو سے اگر شروع کیا ہے تو آپ کا کانشیس لیول بہتر ہوتے ہوتے آپ نیوٹرلٹی سے ولنگنیس پہ چلے گئے, یعنی آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اب کچھ کرنا ہے. یہ 310 کا لیول ہے. پھر اس کے بعد کا 350 کا لیول ہے, یہ ایکسیپٹنس ہے. دراصل بہت کچھ قبول کرنا ہے اور جو کر سکنا ہے اس پہ ایفرٹ کرنا ہے. یہ 350 کے لیول. 400 کے لیول پہ ریزننگ ہوتی ہے, ریشنلٹی ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے, جستجو پائی جاتی ہے. 500 کے لیول پہ درویشی کا ایک لیول شروع ہوتا ہے, اس کو لو کہتے ہیں, یعنی کہ بے غرض محبت, جو رومی کی محبت تھی پوری کائنات سے محبت, کہ آپ دوسروں کو محبت بانٹنے لگ پڑتے ہیں. 540 کے لیول پہ صافی صاحب جوائے ہے, ایک سرشاری کی کیفیت ہے, ایک اطمینان کی کیفیت ہے. 600 کے لیول پہ امن ہے جی, پیس پڑا ہوا ہے. آپ سے ملنے والوں کو بھی امن محسوس ہوتا ہے. آپ کا اورا, آپ کی پرسنالٹی کا میگنیٹزم بڑا مضبوط ہوتا ہے, اور ملنے والے کو لگتا ہے کہ یار میرے مسئلے تو حل نہیں ہوئے, لیکن کسی شخص کے پاس بیٹھ کے مجھے ہلکا پھلکا محسوس ہوا ہے. یہ ایک روحانیت کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے. اور 700 لیول پہ ہاکنز کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو نبی پیغمبر اور بڑے لوگ ہیں وہ اس مقام پہ موجود ہوتے ہیں. انلائٹمنٹ کا لیول ہے. یہاں پر ایک کہہ لیجئے کہ ایک انتہائی شعور کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے, جہاں پر انسان میں غرض ختم ہو جاتی ہے, اور وہ کہہ لیجئے جو قدرت کی منشا ہے اور قدرت کے ارادے ہیں ان میں الٹا سپورٹیو ہوتا ہے. تو اس سارے گرافز کو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ ایک منفی بندہ مثبت ہو سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرتا ہے, اگر وہ سیکھتا ہے, اگر وہ سمجھتا ہے, اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے, اور اپنے اشرف ہونا, ایک ایسی مخلوق ہونا جو باقی مخلوقات سے افضل ہے, جو کسی ایک سٹیٹ پہ نہیں رہتی, جو اندھیرے سے روشنی کا سفر طے کر سکتی ہے, جو بدترین حالات سے بہتری کی طرف جا سکتی ہے, جو کہہ لیجئے کہ کہاں سے آئیے بعض اوقات میٹر نہیں کرتا, لیکن اگر نیکسٹ گول کوئی بنا لے,
ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے تو وہ اس کو پھر اچیو کر کے دکھا دیتی ہے، تو یہ ممکن ہو جاتا ہے جی۔ اچھا، لوگ خود کو وکٹم کیوں سمجھتے ہیں، اور کیا یہ وکٹم مینٹلٹی بھی ہمیں مزید نیچے دھکیلتی ہے؟ دیکھیں جی، وکٹم مینٹلٹی دراصل ایک شخصیت کی کمی کی نشانی ہے، اور اس کمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے اس کے اندر خود پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ذمہ داری خود قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو نفس ہے وہ سائیکالوجی کے تناظر میں، یا اس کو کہہ لیجئے آپ روحانیت کے تناظر میں، مذہب کے تناظر میں، کسی بھی حوالے سے سمجھیں تو نفس کی جو ایک نشانی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی اور کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، خود پہ الزام نہیں لیتا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں انسانی نفس مانتا کہ یہ میری غلطی ہے۔ یہ بڑا ایک اعلیٰ درجہ ہے انسان کے اندر کا، ایک بڑا نیکسٹ لیول ہے شعور کا، جہاں پر بندہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے۔ یعنی یہ میری غلطی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو نگیٹ کیا ہے، آپ نے نفس کو لگام ڈالی ہے اور ایڈمٹ کروایا ہے کہ غلطی میں نے کی ہے، میں معذرت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کے درجے میں وہ ہر کائنات اور دنیا کی ہر چیز کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ اس کو لگتا ہے جی زمانہ غلط ہے، اس کو لگتا ہے جی حکومت غلط ہے، اس کو لگتا ہے لوگ غلط ہے، اس کو سب کچھ غلط لگتا ہے، اپنا آپ غلط نہیں لگتا۔ اس کے نتیجے میں جو ذہنی حالت پیدا ہوتی ہے اس میں لگتا ہے کہ جی میں وکٹم ہوں، جو کچھ برا ہوتا ہے اگر میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا زمانہ ظالم ہے اور مجھے ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ذہنی حالت ہے انتہائی کہہ لیجیے بیمار حالت ہے، اور یہ ذہنی حالت صافی صاحب ہمارے معاشرے میں کامن نظر آئے گی آپ کو۔ لوگ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ بلیم گیم کھیل رہے ہیں، وہ بلیم جو ہے اس کا بال اٹھا کے کسی اور کی طرف پھینک دیتے ہیں کہ اس کا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ ایک بیمار حالت ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے تھراپی بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مدد بھی چاہیے۔ اس بلیم گیم کو خود احتسابی کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اصل میں جو خود سیلف امپرومنٹ جسے ہم کہتے ہیں، خود کو بہتر بنانے کا عمل، اس کا پہلا قدم ہی خود احتسابی ہے، یعنی سیلف اسیسمنٹ۔ یہ بالکل سادہ مثال یہ کہ آپ نے کہیں بھی جانا ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ہے میں کھڑا کہاں پر ہوں، میں اس وقت کہاں موجود ہوں۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں، تو پھر اس کے بعد یہ طے کرنا کہ میری نیکسٹ منزل کیا ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جانے بغیر کہ میں موجود کہاں ہوں اور کوئی سفر شروع کر لینا، یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں کھڑا کہاں ہوں اور پرکھتے ہیں خود کو کہ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں اس میں غلطی کس کی ہے، اس میں نے کہاں کہاں غلطی کی، کیا نہیں سیکھا، کیا سیکھا، کہاں امپروو کرنا تھا، کس طرح کا علم چاہیے تھا، کس طرح کا شعور چاہیے تھا، کس طرح کے لوگ چاہیے تھے۔ ایک بڑا کمال کا کانسیپٹ دنیا میں KPI 40 کا آیا جی، یہ ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹر ایٹ دی ایج آف 40، 40 سال کی عمر تک پہنچتے وقت آپ کے کچھ KPIs ہیں جو پورے ہونے چاہیے، اور اس میں ایک بڑا شاندار اس فلسفے میں ایک جملہ ہے کہ آپ کو 40 سال کی عمر تک رائٹ بیٹر فیلڈ میں ہونا چاہیے، جنگ کے اس میدان میں ہونا چاہیے جہاں پر ریئلی جنگ لڑنی تھی۔ آپ کا ایجوکیشن سسٹم اور معاشرہ وہ ایک ایسی نسل کو پیدا کر رہا ہے، یہ 12-13 کروڑ یوتھ سب سے بڑا پوٹینشل ہے، ایک ایسی نسل ہم نے پیدا کر دی ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دراصل پہنچنا کیا ہے، وہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں۔ آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیجئے، لوگ ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں، کوئی MBA کرتا جا رہا تھا، زمانہ ایسا تھا MBA ہی ہوتا جا رہا تھا، ڈاکٹر انجینئر پروڈیوس کرتے گئے، یہ کمپیوٹر سائنس کا زمانہ آ گیا ہے، بچہ BS CS کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ ٹرینڈ تو ہے، کیا اس کا ٹیلنٹ میرے میں ہے، کیا پوٹینشل میرے پاس ہے۔ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کھڑا کہاں ہوں اور میرے میں کمی کہاں پر ہے، میرے میں کوتاہی کہاں پر ہے، تو پھر آپ کو کرنے کو بہت سا کام مل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم ساری دنیا کو بدلنے کا مزاج رکھتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں ہم سب میں ایک ارطغرل غازی چھپا ہوا ہے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو، اور یہ پچھلے کچھ سالوں میں زیادہ ایکٹیو بھی ہو گیا ہمارا یہ ارطغرل غازی، کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک تلوار نکالنی ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کو فتح کر دینا ہے۔ اس سے پہلے کیوں نہ ہم خود کو فتح کرنے کا ارادہ کریں۔ تو اگر ہم خود کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خود احتسابی، سیلف پیوریفیکیشن، تزکیہ نفس، خود کو سمجھنا، اپنے ویک ایریاز کو سمجھنا، پھر ان پہ کام کرنا، پھر اپنے ساتھ سچا ہونا، یعنی اپنے ساتھ یہ سچ بولنا کہ میں کمزور ہوں، یہاں پر مجھے بہتری لانی ہے۔ شعور کا لیول اگر کم ہو تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے یا اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟
اچھا سر، کیونکہ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس لیے کہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے. یہ آئی کیو کی کیونکہ بات نہیں ہے جی، یہ شعور جو ہے یہ ذہن کی حالتیں ہیں ہماری، تو یہ کبھی بھی فکس نہیں ہوتا جی. اور یہ فکس اگر رہتا ہے تو یہ پھر بیماری کی شکل بن جاتی ہے. یہ اس میں مکمل چانس ہوتا ہے کہ کوئی 20 کے لیول پہ ہے تو 500 کے لیول پہ چلا جائے. اگر ہم یہ کہہ دیں فکس ہے تو دنیا کے جتنے ولی اللہ ہیں، انسان تھے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی کوتاہی اور غلطی اور گناہ نہ ہوا ہو. لیکن وہ کیا گناہ ہوگا جس کے بعد انہوں نے ایسی سچی توبہ کی کہ رب نے انہیں خیر کا رستہ دیا اور پھر وقت کے ولی اللہ بن گئے اور کسی بڑے منصب پہ جا کے فائز ہوئے روحانیت کے. تو یہ اللہ نے انتہا کا پوٹینشل انسان میں رکھا ہے کہ وہ بدترین حالات کے باوجود بھی ارادہ جب کر لیتا ہے کہ میں نے خود کو بدلنا ہے اور اپنے اندر کو ایک دفعہ جگاتا ہے تو وہ مائنس سے پلس کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، کیا مذہب بھی شعور سطح کو بلند کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اصل میں جو ادیان ہیں اور مذاہب ہیں، آسمانی ساری جو کہہ لیجیے کتابیں ہیں، مذاہب ہیں اور دین ہے اور جو میتھولوجیز ہیں، وہ اگر سب دیکھی جائیں تو ان میں ایک چیز کامن ملے گی، وہ ہے پازیٹیوٹی. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی بھی دین ہو یا مذہب اس میں پازیٹیوٹی نہ ہو. اب وہ پازیٹیوٹی کی فارمز ہیں، انگلش کا ورڈ تو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، ایک پازیٹیو ہوپ ہے، ایک سیلف بلیو ہے، اور دین اس کو جو ہے وہ ایک رحمت کی شکل میں، ایک فضل کی شکل میں، ایک اللہ کے کرم کی شکل میں بیان کر دیتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک اصل میں اسپرٹ سے دینداری کو فالو کرنا، اس کی روح کو سمجھ کے فالو کرنا، صرف ریچولز تک محدود نہ رکھنا، جو کہ مزاج ہماری سوسائٹی میں معافی کے ساتھ بڑھا ہے. اور وہ اس انداز سے بڑھا ہے کہ لوگ عبادتیں بھی کیے جا رہے ہیں اور ساتھ سودی کام بھی کیے جا رہے ہیں. لوگ عبادت بھی کیے جا رہے ہیں، ساتھ کوئی ایسا کاروبار بھی کر رہے ہیں جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. لوگ عبادت بھی کیے جا رہے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا گناہ بھی پایا جاتا ہے جس سے سوسائٹی کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ مزاج جو ہے یہ دینی مزاج نہیں ہے. اسپرٹ کو دین کی فالو کر کے، رب کو رب مانتے ہوئے، الہ مانتے ہوئے، اپنا آپ، اپنے پوٹینشل، اپنے قوا، اپنی سب چیزیں اس پہ نثار کرنا، یعنی کلمے اور ایمان کی عملی شکل اس حالت میں ہونا، کوئی شک نہیں ہے آپ کے شعور کی سطح کو بڑا اوپر لے جاتا ہے. اور اس توکل اور ایمان کی حالت میں آپ سے پھر اتنے غیر معمولی کام ہوتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا. ناظرین، سید قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ان میں ایک فرد اپنے شعور کو بلند کرنے کے لیے کون کون سے عملی اقدامات اٹھا سکتا ہے؟ 3 کم از کم جی میں سٹیپ بتاؤں گا صافی صاحب، وہ سب کو فالو کرنے والوں کو. دیکھیں، ہر وقت میں جی ایسا نہیں ہوتا سارے ہی زمین پہ گرے ہوں. کچھ لوگ ہم سے اوپر اٹھے ہوتے ہیں، وہ انٹلیکٹ میں، وہ ہوپ میں، وہ سمجھ میں، وہ ایمانی کیفیات میں، وہ یقین کے درجوں میں ہم سے بہتر ہوتے ہیں. ہمیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے. اور بالکل جیسے کو گرا ہوتا ہے تو وہ جو کھڑا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور جو کھڑا ہے اس کا وہ ہاتھ گرے ہوئے کا کھینچ کے اس کو بھی کھڑا کر لیتا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو ساری چیزیں میں نے گنوائی ہیں جو ہم سے بہتر حالت میں ہیں، ہمیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے اور بغیر شرم محسوس کیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے اور ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے، ہمیں آپ کی کمپنی کی ضرورت ہے. دیکھیں، دوسروں کی کمپنی سے صرف روٹی پانی جو ہے وہی کمال نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس بیٹھ کے ہم کھانا کھا لیں، چائے پی لیں. کمال یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بیٹھے جب اٹھے تو ہماری ہوپ کا لیول جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ چلی گئی. ہمارا کانشیس کا لیول جو ہے، ممکن ہے کہ بیٹھنے سے پہلے آپ کا کانشیس لیول دنیا کے لیول 270 پہ تھا، لیکن آپ اٹھ کے گئے ہیں تو آپ 400 کے لیول پہ چلے گئے. آپ نے کوئی ارادہ زندگی میں کر لیا. تو آپ اپنے سے بہتر لوگوں کو ملیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، ان کی کمپنی اختیار کریں. نمبر 2، آپ سیکھنا شروع کریں جی. اور سیکھنے کو مشروط نہ کریں صرف کتاب کے ساتھ. آپ کتاب سے بھی سیکھ سکتے ہیں، مووی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ ٹریول کر کے سیکھ سکتے ہیں، آپ آٹوبایوگرافیز پڑھ سکتے ہیں، آپ ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی جگہ کا اسپیشل وزٹ کر سکتے ہیں ایکسپوئر کے لیے، تجربے کے لیے. آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ
ڈائری لکھنی شروع کر دیں, آپ اپنی یادداشتیں لکھیں, اور آپ کے پاس کہنے کو, بتانے کو, سمجھانے کو بڑا کچھ ہو, تو جیسے ہی آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں آپ سکھانے کے قابل بھی ہوتے ہیں, اور شعور کا لیول جو ہے وہ نیکسٹ ہو جاتا ہے, نیکسٹ لیول پہ. تیسرا کام جو ہے وہ دنیا کا ہر مذہب, ہر دین مانتا ہے, وہ سخاوت ہے. آپ کے پاس ایک روٹی ہے, آدھی روٹی دے دیجئے. آپ کے پاس روٹی نہیں ہے, صرف آپ کے پاس ہوپ ہے, اپنی ہوپ کو بانٹ دیجئے. آپ کے پاس اختیار ہے, اختیار میں جس کے پاس اختیار نہیں اس کو شامل کر لیجئے. آپ کے پاس جو اللہ کی دی ہوئی آسانی, علم ہے, علم دوسروں کو دے, عزت اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ دوسروں کو عزت دینی شروع کر دیجئے. یہ آزمائی بات ہے کہ جب بھی آپ بانٹتے ہیں, آپ کی اپنی وہ چیزیں جو آپ بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ آسانیاں بانٹیں, آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی. عزت دینا شروع کر دیجئے, عزت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. آپ علم بانٹنا شروع کر دیجئے, علم بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا, نگیٹیوٹی سے باہر نکل کر پازیٹیو انرجی میں آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک انسان کیسے اپنے آپ کو نگیٹیو کی بجائے پازیٹیو انسان بنا سکتا ہے؟ صافی صاحب, میں یہ مثال شاید پہلے دے چکا ہوں کہ اکثر یونیورسٹیوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے تو بچے یہ سوال اب کرنے لگ پڑتے ہیں. آپ کا جو لاسٹ پروگرام تھا میرے ساتھ, وہ کیونکہ بہت سنا گیا, تو بچے اس پروگرام کے بعد سوال یہ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب اگر ہم افورڈ ہی نہ کر سکتے ہوں کسی کونسلر کو, اور کسی سائیکالوجسٹ کو, اور کسی مہنگے تھراپسٹ کو, اور سیکیٹری کی میڈیسن تو پاکستان میں بہت مہنگی ہے جی, میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, تو بچے کہتے ہیں سر ہم پھر کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں کہ جی دیکھیں, اتنا آسان نسخہ ہے, آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ کسی رات میں کو 2-2:30 بجے اٹھ کے وضو کر کے جائے نماز بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیے. آپ دنیا کا کوئی شخص آپ کو سننے کو تیار نہیں ہے, کوئی کونسلر آپ کو سننے کو تیار نہیں ہے, ماں باپ سننے کو تیار نہیں, دوست سننے کو تیار نہیں ہے, وینٹ آؤٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی کندھا نہیں ہے جس کے اوپر سر رکھے اور رو لیں, کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. آپ اپنے آنسو پیش کیجئے, اپنی بے بسی پیش کیجئے, اور عرضی پیش کیجئے کہ یا باری تعالیٰ میری اس بے بسی اور میری اس جو کانشیس کا لیول اتنا لو ہے, اس مشکل وقت میں تو جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں, کہاں کھڑا ہوں, اور میں بہتری چاہتا ہوں, میرا کامل ایمان ہے. یہ اتنا کارگر نسخہ ہے, یہ آنسو جو ہم پیش کرتے ہیں یہ اتنے کارگر ہیں, یہ یقین کیجئے آپ کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ اتنا آزمایا نسخہ ہے کہ علامہ محمد اقبال جیسا ایک بڑا مفکر بھی یہ کہتا ہے کہ جو خودی کے عارف ہیں, جو درویش ہیں, جو خیر کے رستے پہ چلنے والے ہیں, جو بڑا کام کرنے والے ہیں, ان کو سب سے بڑا جو انعام ملا ہوتا ہے وہ رات کا جاگنا ملا ہوتا ہے. یہ آزما کے دیکھ لی, بالخصوص ینگسٹرز کو میں یہ ضرور کہوں گا, اور ساتھ یہ بھی دعا مانگیے ینگسٹرز کو, یہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں شعور دے, ہمیں پہچان عطا فرمائے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اور یقین کیجئے یہ ایسی ایک مخلصانہ خالص دعا ہے جس کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. علم کی دعا جو ہے, اور ہدایت کی دعا جو ہے, اور مشکل وقت میں بے بسی میں سجدہ جو ہے, یہ ہو نہیں سکتا کبھی رد ہو. اچھا, یہ تو روحانی دنیا کی باتیں ہیں, لیکن کیا سائنسی طور پر یہ ممکن ہے کہ اگر ہمارا اجتماعی شعور بلند ہو جائے تو ہماری سیاست اور معیشت بھی بہتر ہو جائے؟ دیکھیں جی, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اسٹیٹ, اور اسٹیٹ میں جو پاور سورسز ہیں ان کو بڑا ایک ویژن کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ جو قوم ہے اس کو آج کے ایک جدید وقت میں دیکھیے جس میں اے آئی آ چکی ہے اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. اگلے 5 سے 10 سال بعد جو تبدیلیاں آنے والی ہیں, میں صافی صاحب بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, ہم قومی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں, ہماری یوتھ اس کے لیے تیار نہیں ہے, ہم نے اپنے ہیومن ریسورس کو بالکل پریپیئر نہیں کیا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے, دنیا کے کئی ملکوں نے ہمارے ویزے بند کر دیے ہوئے ہیں, اور جہاں جہاں ہماری لیبر موجود ہے وہ بیچاری سکلڈ اتنی نہیں ہے, ان کے مورل ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں. پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے جو بدترین حالتوں میں پاسپورٹ ہے اس میں ہمارا شمار ہونے لگ پڑا. تو ہماری اسٹیٹ کو, اور اسٹیٹ کے جو پاور سارے کے سارے سرکلز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارے اگلے 10 سال کے, 20 سال کے, 30 سال کے گولز کیا ہیں. اور وہ کمیونیکیشن گیپ, یہ صافی صاحب میں پھر ایک آبزرویشن آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں
کہ میں یونیورسٹیوں میں جا کے بچوں سے بات کرتا ہوں, بچوں میں اس قدر فرسٹریشن ہے, اور اس کی وجہ یہ ان کے پاس سوال ہیں, سامنے موجود لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. ان کو جواب چاہیے. جب یہ بتایا جائے گا کہ یہ مختلف طرح کے تجربے کیوں کیے جاتے ہیں اور یہ ہم نے عجیب سی تجربہ گاہ کیوں بنا دیا اس کو, اور یہ پھر تجربے جو ہیں یہ پھر ہمارے گلے کیوں پڑ جاتے ہیں, پھر یہ ہم جب اتنی محنت کر کے پوری اسٹیٹ کی مشینری لگا کے پھر ایک کو لے کر آتے ہیں, پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کچھ سالوں کے بعد یہ غلط فیصلہ تھا. تو یہ پہلے ہی ہم اتنے ہماری اسٹریٹجی زبردست ہیں اور ہمارے میزائل ٹارگٹس پہ پورے اترتے ہیں اور ایٹامک پاور بھی ہیں, یہ ہم سے اس طرح کی غلطیاں اور اس طرح کے تجربے پھر کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اتنی فرسٹریشن ہے, تو اسٹیٹ کو اپنے گولز کلیئر کر کے یہ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا چاہیے. یہ کمیونیکیشن گیپ اگر ختم ہوگا مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. ہزار سوال ایسے ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں, لہٰذا وہ جو ویکیوم پڑا ہے وہ فل کر دیتا ہے دشمن غلط انفارمیشن سے, وہ فل کر دیتا ہے اینٹی اسٹیٹ غلط انفارمیشن سے, وہ پولیٹیکل جو ٹارگٹس ہیں کئیوں کے عجیب و غریب قسم کے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم میں اور کوئی اور ہے ہی نہیں, یعنی صرف ہم ہی ٹھیک ہیں اور باقی سارے خراب ہیں. یہ جو اس قسم کی سیاست کا ہم نے ڈرامہ پیش کر دیا, یہ جب تک ختم نہیں ہوتا, اس انفارمیشن گیپ کو ختم نہیں کیا جاتا, اسٹیٹ اسے اون نہیں کرتی اور نیشن کے گولز کلیئر نہیں کرتی کہ ہم 10 سال بعد کہاں پہنچنا ہے, 20-30 سال بعد کہاں پہنچنا ہے, مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ جب کوئی عام آدمی کہتا ہے کہ یہ سسٹم کبھی نہیں بدلے گا, تو یہ کون سی شعور کی سطح کی علامت ہے, اور اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ اصل میں کہہ لیجئے کہ یہ شعور کی سطح بڑی نیچے کی لیول کی ہے, جہاں پر ایکشن نہیں ہے اس ذہنی حالت میں, اور جب ایکشن نہیں ہوتا تو پھر آپ حالات کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. پھر وہ یعنی کہہ لیجئے نیاگرا فال میں اگر کوئی گر گیا اور اس کے بعد وہ کہے کہ جی میں فیصلہ کروں گا کہ کہاں جانا ہے, تو نہیں, یہ نیاگرا فال کی ویوز فیصلہ کریں گی. وہ جو ونڈ ہے اور جو اس وقت کا سارا ایک فلو ہے پانی کا, وہ فیصلہ کرے گا اس نے اس کو کہاں لے کے جانا ہے. تو اگر آپ اس حالت میں ہیں, یہ حالت یقینی طور پہ بہت سے لوگوں میں دیکھی جا سکتی ہے اس وقت پوری قوم میں, کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی کچھ ہونا نہیں ہے, کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. بدقسمتی سے دیکھیے جو سرخی ہے آج کل کے اخباروں کی, اس میں مینشن ہے کہ 25 لاکھ لوگوں نے امیگریشن کے لیے اپنے پیسے کو منتقل کیا ہے, 25,000 لوگوں نے, اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پچھلے 1-2 سالوں میں منتقل ہو کے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. اب جب یہ حالت ہوگی تو صافی صاحب پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارا کیا بنے گا. پھر مسائل جو ہیں وہ اور زیادہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. تو اس حالت میں ایکشن نہیں ہے. ہمیں کم از کم جو ہے نا جی ذہنی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم بھاگ نہیں سکتے تو چلیں, اگر ہم چل نہیں سکتے تو رینگنا شروع کر دیں, لیکن رکے نا. یہ تو چلتے چلے جانا ہے. زندگی کی بے شمار, یہ ذاتی زندگی میں بھی بتا رہا ہوں انفرادی طور پہ, اور قوموں کی زندگی میں بتا رہا ہوں. کئی بار ایسی وادیاں آ جاتی ہیں, کئی بار ایسی بستیاں آ جاتی ہیں, کئی بار ایسی گھاٹیاں آ جاتی ہیں جہاں پر صرف آپ نے رینگنا ہوتا ہے اور آپ نے صرف اس وقت کو کاٹنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد بہتر وقت میں شروع ہونا ہوتا ہے. اگر آپ رک جائیں تو پھر آپ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, ہمت کرنی ہے, اور اپنا حصہ وہ ضرور شامل کرنا ہے. اور اسٹیٹ کو سب سے بڑھ کے میں ضرور آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنا چاہوں گا, پلیز طے کیجئے کہ یہ جو ہمارے پاس 12 کروڑ مزائل تیار ہیں, یوتھ ہماری, ان کو کس طرف ہم نے لے کے جانا ہے. بہت شکریہ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.